अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। यही नहीं बल्कि पानी का एक गिलास भरकर पिया था, लेकिन वो बोतल पूरी की पूरी पानी से भरी हुई थी, जैसे कि उसे किसी ने छुआ तक ना हो। मैं उठकर गुसल खाने की जानिब बढ़ा। अंदर से गुसल खाने का दरवाज़ा बंद था। अंदर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं बाहर से ही बोला, अंदर तुम हो सफदर? अंदर से किसी के खंकारा भरने की आवाज़ आई। यह मेरा दोस्त सफदर ही था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल आया। मैं उस वक्त खिड़कियों का मुआयना कर रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि कल रात जो कुछ मैंने देखा था और जो कुछ किया था, वो सब कुछ क्या ख्वाब था। मैं सोचों में डूबा हुआ था। मेरी हैरत भरी सूरत देखकर सफदर सर के बालों पर तौलिया फेरते हुए मुझसे मुखातिब हुआ। क्या बात है यार इरफान, बड़े मायूस नज़र आ रहे हो। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैंने कदरे खुद कलामी के अंदाज में कहा। क्या मतलब है? तुम गए कहाँ थे? यहीं पर तो थे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैंने हैरतज़दा होते हुए कहा, और फिर सफदर को अपने साथ रात के बीते एक एक लम्हे की रुदात सुना दी। वो मेरी जानिब मुंह खोले देखता रहा। फिर उसने एक पानी की बोतल हाथ में थाम कर गिलास में पानी भरा और मेरी जानिब गिलास बढ़ाते हुए बोला, पानी पियो और यहाँ बैठ जाओ। उसने गोल मेज़ की एक कुर्सी सरकाते हुए कहा। तुम मुझे गलत समझ रही हो सफदर, मैंने उसके हाथ से गिलास वसूल करते हुए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया था, साथ में वो भी मेरे करीब होकर बैठ गया। देखो इरफान, ऐन मुमकिन है तुमने एक डरावना ख्वाब देखा हो। हाँ, हो सकता है, मैंने मुंह बनाकर कहा। मुझे मालूम था कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम ये सब बातें कर रहे हो तो फिर तुम अपने बिस्तर पर कैसे आए? तुम्हें तो गुसल खाने में पड़ा होना चाहिए था, कम अज़ कम उस टब में जिसमें किसी बादशाह मिस्र की तरह गुसल करके आया हूँ। उसने दोस्ताना मिजाज भरे लहजे में कहा। यही मैं सोचकर परेशान हो रहा हूँ, मैं बिस्तर पर कैसे आ गया? वो दो खिड़कियाँ किसने बंद की? ये गिलास और पानी की भरी बोतल अपनी जगह पर क्यों कर पहुँचे? बल्कि पानी की बोतल पूरी भरी हुई है, जबकि मैं कल रात एक गिलास पानी अपने हलक में उंडेल चुका हूँ। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? और हाँ, मुझे याद आया, मैंने एकदम कुर्सी से उठते हुए कहा। मैंने टेबल लैंप का बल्ब ऑन किया था, लेकिन मेरे ऐसा करने पर यह फ़ौरन नाकारा हो गया था। अच्छा, ये बात है तो फिर इसे चेक कर लो, उसने मेरी जानिब संजीदगी से देखते हुए कहा। मैंने टेबल लैंप का बल्ब ऑन किया तो वो अपनी भरपूर खूबसूरती के साथ जल उठा। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। मैंने बाद में 0 वोल्ट का बल्ब स्विच बोर्ड पर से ऑन किया। मैं उठा और मैंने स्विच बोर्ड पर मौजूद 0 वोल्ट के बल्ब का बटन ऑन कर दिया। वो वहाँ बल्ब था उसका। मैंने तिरछी दीवार के बीच इशारा किया, लेकिन मेरा हाथ कांपने लग गया था, क्योंकि वहाँ किसी के बल्ब के लगाने की जगह मौजूद नहीं थी। देखा इरफान, यहाँ तुम्हारी बात में झोल है। वो भी कुर्सी पर से अब खड़ा हो गया। वो मेरे पास आया और हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहने लगा, यार तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो। इतना तो सब जानते हैं कि बाज़ ख्वाब हकीकत से बहुत करीब तरीन होते हैं। इंसान सोते में अपने बस में नहीं होता। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरा दोस्त मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे दिलासा दे रहा था और मैं बजिद था कि वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। बेशक मेरा दोस्त मेरे साथ हमदर्दाना रवैये से ये सब कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल इस सब पर भी मुतमईन नहीं हो रहा था। मैं तेज तेज कदम उठाकर गुसल खाने तक गया। वहाँ सब उसी तरह था जैसे इस वाक़ये से कबल था। न टब में खून था और न ही फर्श पर फिसलन के आसार थे। मैंने अपनी उंगली पर लगे खून को दिखाते हुए कहा। सफदर आगे बढ़ा और मेरे सर पर देखते हुए बोला, ये तो छोटा सा जख्म है और इसमें से खून रिस रहा है। फिर उसने अलमारी खोलकर अपनी सफरी बैग में से फर्स्ट एड का टिंचर और टेप रुई निकालकर मेरे सर के ऊपरी हिस्से पर लगा दिया। सफदर में टब में गिर गया था। मेरे सर पर किसी चीज़ के टकराने की वजह से जख्म हुआ था। ये वही जख्म है, मैंने पूरे यकीन से कहा। हो सकता है कि करवट बदलते हुए तुम्हारे सर से बिस्तर का कोना टकराया होगा। वो देखो, बिस्तर का सिरा भी तिकोनी उभार वाला है। उसने अंदेशा जाहिर किया था, लेकिन अब मैं समझ गया था कि मेरा दोस्त सफदर मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन मैंने महसूस किया था कि इस कमरे में किसी शैतानी क़ुव्वत का अमल दखल था। मैंने सफदर की जानिब मुस्कुरा कर देखा था, ताकि वो भी मुझे महज तोहम परस्ती का मरीज़ न समझ बैठे, क्योंकि वो मेरी बातों को सुनकर मुझे उस वक्त से उस नज़र से देख रहा था, गोया मैं नीम पागल हूँ और एक ख्वाब पर ही मेरा दिमाग खिसक गया है। तुम सच कहते हो सफदर, मैंने ख्वाब ही देखा है। मैंने आर्जी तौर पर इसका दिल रखने के लिए कह डाला। ये हुई ना मर्दों वाली बात, उसने मोतरिफ होते हुए मुझसे कहा, और मैं पानी का भरा गिलास हाथ में लिए कुछ देर उसे देखता रहा।
اور پھر ایک ہی سانس میں نے وہ پانی کا گلاس حلق سے نیچے انڈیل لیا۔ پورے 1 بجے نور عالم مجھے مقامی لائبریری میں تنہا چھوڑ کر آگے پہاڑی سفری سامان کی خریداری کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ گیا تھا کہ اب وہ مجھے لینے کے لیے پورے 5 بجے شام کو آئے گا۔ میں لائبریری میں داخل ہو گیا تھا، لیکن یہ داخلہ محض نور عالم کو دکھانے کے لیے تھا۔ جیسے ہی نور عالم کی گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی، میں نے واپس سڑک کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے پاس کھڑی ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سے انگریزی میں کہا کہ اینی مون کے مکان کی جانب چلے۔ میری قسمت اچھی تھی، یہ حسن اتفاق کی بات تھی۔ ٹیکسی والا میرا ہم وطن نکلا، اسے اردو پوری آتی تھی۔ ارے صاحب، میرا نام خالد عمر ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، بس پھر اپنا ٹینک تیزی سے چلاتے ہوئے اینی مون کی رہائش گاہ سے 50 قدم دوری کے فاصلے پر روک لو، میں تمہیں پورے دن کا کرایہ دوں گا۔ وہ میری یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس کی لاٹری نکل آئی تھی۔ 15-20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم اینی مون کی رہائش گاہ سے تقریباً 50-60 فٹ کی دوری پر ٹیکسی میں بیٹھے تھے۔ اب ڈاکٹر صفدر اور اینی مون کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اینی مون نے کل کی ملاقات میں چائے پینے کے دوران 2 بجے کا ہی وقت متعین کیا تھا۔ 2 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال برقی رو کی مانند کوندا۔ میں نے خالد عمر سے کہا، خالد بھائی، اگر آدھے گھنٹے میں مجھے کسی قریبی مقامی لباس والی دکان پر لے جا سکتے ہیں تو میں ایک کندور اور پگڑی خرید کر اپنا حلیہ مقامی باشندوں کا سا بنا لوں گا تاکہ میں پہچانا نہ جاؤں۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرایا اور بڑے دل گردے کے ساتھ اس نے اپنی ٹیکسی سے باہر نکل کر عقبی حصے سے مجھے مقامی مصریوں کا سا عربی لباس جو چوغا نما تھا میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا، کہیں کسی دکان پر جانے کی ضرورت نہیں، اب میرا یہ کندورہ پہن لیں۔ اور رہا عربی پگڑی کا کپڑا، اس میں فالتو لٹکتے ہوئے کپڑے سے آپ اپنا چہرہ بھی چھپا سکتے ہیں، یہاں یہ عام رواج ہے۔ ریگستانی باشندے اپنا چہرہ دھوپ کی سختی سے بچنے کی غرض سے چھپاتے ہیں۔ میں نے خالد عمر کی طرف مشکور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں بھائی، اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ وہ میری جانب سنجیدگی اور حیرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، بھیا کیا آپ جاسوس ہیں؟ نہیں بھائی، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ کس سے چھپتے پھر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے میرے نئے بہروب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں چھپ نہیں رہا، بس یوں سمجھو کہ مجھے اس وقت کسی کو سرپرائز دینا ہے، میں نے بات بنائی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کسی کو حیران کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بس یہی سمجھ لو بھائی، آج تک وہ مجھے حیران کرتا آیا ہے، اب اس کی باری ہے کہ وہ حیرت زدہ رہ جائے۔ وہ سر ہلا کر دانت نکالنے لگ گیا۔ بڑا سادہ سا آدمی تھا وہ۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے اپنے لباس کے اوپر کندورہ پہن لیا تھا، اپنے سر پر عربی پگڑی پہن کر کپڑے سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اس نے ٹیکسی کے ڈیش بورڈ سے مجھے اپنا دھوپ والا سیاہ چشمہ بھی دے دیا۔ بھائی یہ چشمہ بھی آنکھوں پر لگا لیں، اب آپ کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ میرے بہروب سے کافی محظوظ دکھائی دیتا تھا۔ اس کے یوں بھرپور تعاون سے ایک جانب میرا وقت بچ گیا تھا اور دوسری جانب اب میں ڈاکٹر عرفان قطعی نظر نہ آ رہا تھا، جو تھوڑا عرصہ قبل اینی مون کے گھر سے مقامی لائبریری کی جانب نور عالم کے ہمراہ نکلا تھا۔ اب تو اینی مون کا باپ بھی مجھے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتا تھا۔ ویسے بھی میں اپنے دوست ڈاکٹر صفدر کی وجہ سے پریشان تھا، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے متواتر خطرے کا الارم دے رہی تھی کہ ہو نہ ہو کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ مجھے اور ڈاکٹر صفدر کو آب حیات کے اس مقدس پیالے کی تلاش میں ہر سو ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تھا، مگر اس اینی مون نے اپنا ہی کھیل شروع کر دیا تھا۔ میں نے جو منظر کل رات اینی مون کے اس چراغوں والے کمرے میں دیکھا تھا، میرے دماغ سے ابھی تک وہ منظرنامہ صاف نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ 100% حقیقت تھی۔ یوں دونوں عاملوں کو میں نے دو زانوں بالکل برہنہ آمنے سامنے بیٹھا دیکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ درمیان میں ان دونوں کے ایک تھال نما برتن میں بکرے یا بکری کا خون آلود زندہ دھڑکتا دل دیکھا تھا۔ یہ سب مناظر میری نگاہوں میں بار بار آ رہے تھے اور میری روح کو خائف کیے جا رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں دوستوں نے اس آب حیات کے مقدس پیالے کی تلاش میں نور عالم کے ساتھ رخت سفر باندھنے کا فیصلہ ہی غلط کیا تھا۔ ہمیں اس مہم پر اسے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن میرا دوست ڈاکٹر صفدر اپنے ذوق آثار قدیمہ کی وجہ سے اس سارے کھیل میں سنجیدگی کے ساتھ کود پڑا تھا، اور اس کے لیے مجھے بھی بالآخر اس کے ہمراہ یہاں آنا پڑا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں نگاہ دوڑائی۔ اس وقت پورے 2 بج چکے تھے۔ میں تجسس کے عالم میں اینی مون کے مکان کے مرکزی دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس مور کے پروں سے سجے دروازے سے ابھی تک نہ اینی مون دکھائی دی اور نہ ہی میرا دوست برآمد ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ضروری نہیں کہ پورے 2 بجے ہی یہ لوگ دروازے سے باہر نکلیں، 5-10 منٹ تاخیر سے بھی وہ برآمد ہو سکتے تھے۔
میں نے خالد عمر سے وقت گزاری کی غرض سے باتیں شروع کر دیں۔ میں اس کے گھر بار کے متعلق دریافت کرتا رہا۔ وہ اپنی سادگی بھری طبیعت کے مطابق مجھے اپنے وطن میں موجود بہن بھائیوں کے متعلق تفصیل بتانے میں مگن ہو گیا۔ خالد عمر، تمہاری کہانی سن کر میرا جی رونے کو کر رہا ہے، لیکن بھیا معاف کرنا، ابھی 2:20 ہونے کو آ گئے ہیں، اور جن لوگوں کا میں منتظر ہوں وہ لوگ ابھی تک مجھے دکھائی نہیں دیے۔ ایسا کرو کہ یہ رقم تم رکھ لو، اور اگر میں 1 گھنٹے تک دوبارہ تم سے نہ ملا تو تم یہاں سے چلے جانا۔ تو بھیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے بہت اپنائیت بھرے لہجے میں مجھ سے دریافت کیا۔ اب مجھے خود جا کر انہیں حیران کرنا ہوگا۔ مجھے اس لباس کی قیمت بھی بتا دو، اگر برا نہ مانو تو میں یہ لباس پہن کر چلا جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا دیا ہوا یہ لباس پہنے رکھوں۔ عین ممکن تھا کہ میرے اس دروازے تک پہنچتے پہنچتے ڈاکٹر صفدر اور اینیمون اچانک باہر آ نکلیں۔ اگر وہ مجھے وہاں دیکھ لیتے تو میں انہیں کوئی بات کہنے کے قابل نہ ہوتا۔ میرا دوست تو ڈاکٹر صفدر ویسے بھی اینیمون پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ آپ یہ لباس، پگڑی اور چشمہ یوں ہی رکھیں، آپ کے بھائی نے تحفہ دیا آپ کو، وہ بہت کھلے دل سے کہہ رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے مصری کرنسی کے نوٹ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، تمہارا بہت شکریہ خالد عمر۔ وہ نہایت جذبات بھرے انداز سے باہر نکلا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ اس سے معانقہ کرنے کے بعد میں اینیمون کے مکان کے دروازے کی جانب چل دیا۔ دھوپ والے چشمے اور پگڑی کے اضافی کپڑے سے چہرہ چھپانے کی وجہ سے میرا چہرہ مکمل پوشیدہ ہو چکا تھا۔ میں اینیمون کے دروازے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ میں راہداری سے ہوتا ہوا سب سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کو کھول کر میرے اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے غسل خانے کو بھی دیکھ لیا تھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوست تو ڈاکٹر صفدر کسی اور کمرے میں ہوگا، یا پھر دونوں پہلے سے ہی جا چکے ہوں گے۔ میں دبے قدموں کے ساتھ راہداری میں واپس لوٹ آیا اور 2 کمرے چھوڑ کر میں نے نور عالم کے کمرے میں بھی اسی طرح جھانکا تھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں دائیں جانب کی راہداری کی طرف ہو لیا۔ میری منزل وہی کمرہ تھا جو کل رات میں نے دیکھا تھا، یعنی چراغوں والا کمرہ۔ میں اس کمرے سے ابھی 5 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ میں نے اس کمرے سے کچھ آوازیں آتی سنی۔ ایک آواز تو میرے دوست صفدر کی تھی اور دوسری آواز اینیمون کی تھی۔ اس کمرے سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ غالباً یہ کوئی مقامی موسیقی کی دھن تھی۔ دھن سے میں پہچان گیا تھا کہ یہ کسی عربی طرز کی دھن تھی۔ میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا۔ میں اس کمرے کے دروازے کے بالکل ساتھ لگتے ہی کل رات کی طرح دروازے میں سے خلا کو تلاش کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر کا منظر آج یکسر بدلا ہوا تھا۔ نہ فرش پر چراغ روشن تھے، نہ ہی اندر کوئی جنتر منتر پڑا جا رہا تھا، بلکہ اندر کا منظر تو کوئی اور ہی داستان پیش کر رہا تھا۔ میرا دوست ڈاکٹر صفدر ایک گول تکیے سے کمر لگائے یوں لیٹا ہوا تھا جیسے پرانے زمانوں کے نواب بالا خانوں میں جا کر رقاصاؤں کے سامنے لیٹا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صفدر کے ہاتھوں میں ایک مٹی کا کوزہ تھا اور اس میں سے وہ گھونٹ 2 گھونٹ کچھ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھرپور خمار میں ہے۔ وہ اپنے سر کو جھمائے چلا جا رہا تھا اور بار بار واہ مرحبا مرحبا کہے جا رہا تھا، جبکہ اس کے عین سامنے نیم برہنہ لباس میں اینیمون اپنے بھرپور حسن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو مخصوص عربی انداز میں رقص کرتی ہوئی تھرکائے جا رہی تھی۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر بالآخر میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر صفدر خود بھی اٹھ کر رقص کرنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں نے مل کر وہیں فرش پر جذبات کی ہر حد کو عبور کیا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی میری روح کانپ جاتی ہے۔ بہرحال میں وہاں سے کھسک گیا تھا، کیونکہ اس سے آگے کے مناظر دیکھنے کی مجھ میں تاب بھی نہ تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کے چنگل میں پھنس جائے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ رزق چاہے حرام ہو یا عمل چاہے حرام ہو، اسے کرتے رہنا دیوانے پن کی معراج ہوتی ہے، اور یہ لت ایسی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ واپسی کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ میں بجھا ہوا دل لے کر وہاں سے ایک اور ٹیکسی لے کر لائبریری میں پہنچا تھا۔ میں نے ٹیکسی میں ہی اپنا عربی لباس اتار دیا تھا۔ لائبریری میں گمسم بیٹھا رہا تھا، میں نے کسی کتاب کو وہاں نہ چھوا۔ رات کے پورے 11 بجے تھے۔ ڈاکٹر صفدر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نور عالم کے ساتھ 5:30 بجے ہی اینیمون کے مکان میں واپس لوٹ آیا تھا۔ البتہ نور عالم دوبارہ کسی کام سے باہر ڈرائیور کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میں 5:30 بجے شام سے ہی ڈاکٹر صفدر کا منتظر تھا، لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہ تھی، اور اب وہ رات گئے پورے 11 بجے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کیسا گزرا دن؟ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ بہت تھکا دینے والا، ڈاکٹر صفدر نے حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو عرفان؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، وہ بولا۔ تھکاوٹ کے باوجود بھی نیند نہ آنا، یہ بات تو سمجھ سے باہر ہے ڈاکٹر صفدر۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
صرف یہ کہ ابھی تم نے بتایا تھا کہ تمہارا دن بہت تھکا دینے والا گزرا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں نیند نہیں آ رہی۔ ان دونوں باتوں میں کافی تضاد ہے، میں نے اسے کریدتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل میں نے دوپہر میں 2 گھنٹے آرام کر لیا تھا۔ وہ بے نیازی کے عالم میں بولا۔ تم لوگ قدیم پارچہ جات کی تحقیق پر کب نکلے تھے؟ میں نے اس مرتبہ اصل موضوع پر بات شروع کی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ پورے 2 بجے، اس نے کہا۔ ویسے یہاں کے لوگ وقت کے بہت پابند ہیں۔ میں نے اس کی جانب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میرا دوست مجھ سے سفید جھوٹ بول رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں اس کے متعلق آج کے سارے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ 2 بجے تم لوگ کہاں گئے تھے؟ یار عرفان، تم اتنے متجسس کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے میرے سوال پر اپنا سوال کر دیا۔ میں اپنے بستر سے اٹھا اور گول میز کے گرد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صفدر، پلیز آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں، مجھے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا۔ اس نے میری جانب ایک مرتبہ یوں دیکھا تھا جیسے اسے میرا رویہ ناپسند ہو، پھر بھی وہ خاموشی سے گول میز کے گرد رکھی دوسری کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صفدر، مجھے شروع سے اس سارے معاملے میں شک تھا اور کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی بات شروع کی اور کل رات جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ایک خواب نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں نے نیم سرگوشی کے عالم میں اس کے نزدیک ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ کیسی سازش؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ہم یہاں آرام سے رہ رہے ہیں، تم بھی ٹھیک رہو اور میں بھی ٹھیک ہوں، دونوں کو ابھی تک کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، نہ تمہارا کچھ بگڑا ہے اور نہ ہی میرا کچھ بگڑا ہے، تو پھر کیسی سازش؟ کچھ تو معقول بات کرو۔ وہ بھی نیم سرگوشی میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے رویے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم اور اینیمون آج دوپہر 2 بجے قدیم صحائف کی تحقیق پر گئے تھے یا نہیں؟ یہ راز کی بات ہے، اس نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، راز کی بات؟ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ اس بات کو میں اور نور عالم بھی جانتے تھے کہ تم اور اینیمون آج دوپہر 2 بجے قدیم صحائف کی اسٹڈی کے لیے جانے والے تھے۔ اب صاف صاف بتاؤ کہ کیا تم اور وہ خوبصورت چڑیل ان صحائف کی تحقیق کے لیے گئے تھے یا نہیں؟ اس نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ وہ اب اپنا چہرہ مجھ سے ملا نہیں رہا تھا، وہ اپنی نظریں مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں نے دوستی بھری محبت کے ساتھ اس کے میز پر رکھے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو صفدر، ہم بہت پرانے دوست ہیں۔ یہ لوگ چند روز پہلے ہماری زندگی میں داخل ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے عرصہ دراز کی ضرورت نہیں، لیکن ان دونوں پر اندھا اعتماد کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، نہیں، میں اور اینیمون کسی تحقیق پر باہر نہیں گئے۔ اس نے مجھ سے سچ بول دیا۔ میں اپنے دوست کو پچھلے 25 سالوں سے جانتا تھا۔ وہ میرا میٹرک کے زمانے کا دوست تھا، وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں تھا، اور یہی میرا حال تھا۔ اب سنو صفدر، تم اور اینیمون اس راہداری والے کمرے میں تھے، وہاں جو کچھ ہوا میں اس پر بات نہیں کروں گا، یہ تمہارا نجی معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا قدیم صحائف کی کوئی حیثیت ہے یا یہ یوں ہی بات بنائی گئی ہے تاکہ تمہیں اینیمون کے ساتھ تنہائی کے لمحات میسر آ سکیں؟ بس اتنا بتا دو۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہوتے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ ان آنکھوں میں ندامت کے آثار نمودار ہو چکے تھے جنہیں میں نے اپنے دلی احساسات سے پڑھ لیا تھا۔ تو کیا تم میری جاسوسی کرتے رہے ہو؟ اس نے بھاری آواز میں کہا۔ وہ رک رک کر الفاظ ادا کر رہا تھا، یوں جیسے اسے ٹھیس پہنچی ہو۔ دیکھو صفدر، میں تمہارا دوست ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے، اور ویسے بھی ذرا سوچو کہ یہاں ہم دونوں آب حیات کی تحقیق پر آئے ہیں جو مقدس پیالے کی تلاش پر ختم ہوتا ہے، اور یوں ہمیں صرف 15 دنوں میں کام مکمل کر کے واپس لوٹنا ہے۔ اس پورے عرصے میں تم اور میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دونوں کو ہر معاملے میں اکٹھا ساتھ رکھا جائے تاکہ کوئی بات رازداری میں نہ رہے، اور 2 ماہرین کے دماغ سے مدد لے کر کام کامیابی اور خوش اسلوبی سے مکمل ہو جائے۔ لیکن غور کرو کہ پہلے دن سے ہی ہمیں جدا جدا کر دیا گیا ہے اور ابھی تک آب حیات کے مقدس پیالے کا کوئی تحقیقی کام نہیں ہوا۔ میں نے مکمل دلائل دیتے ہوئے اپنے دوست کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، وہ میری جانب بغور دیکھتے ہوئے بولا، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ نور عالم نے ابھی تک پہاڑی سفر کے لیے زیادہ راہ اکٹھا نہیں کیا۔ وہ اس سلسلے میں بھی خاموش ہے، کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہا۔ یہ سوچو کہ ہمارا اینیمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ محض ایک واسطہ ہے، ایک گماشتہ ہے نور عالم کی۔ اینیمون ہماری نہیں، اس کی دوست ہے۔ پھر وہ تم سے دوستی کیوں کر رہی ہے، اور وہ بھی اتنی قریبی دوستی؟ یہ سب جو تم دونوں کے بیچ میں دوسری ملاقات میں ہی ہو چکا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بالخصوص تمہارے اور میرے جیسے لوگ اتنی آسانی سے کسی کو اپنا آپ نہیں سونپتے۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ اس نے کوزے میں تمہیں کیا پلایا تھا؟ میرا خیال ہے وہ انار کا رس تھا، صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔
تمہارا خیال ہے یا واقعی میں وہ انار کا رس تھا؟ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ انار کا رس تھا، میرا یقین ہے۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو، اب تم میری ایک اور بات کا جواب دو، میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے کہ کل چائے پر جب اینیمون ہمارے کمرے میں آئی تھی تو اس کے ساتھ ایک خاموش لڑکی بھی تھی؟ وہ لڑکی تم نے دوبارہ دیکھی؟ نہیں، وہ وہاں نہیں تھی جب میں اور اینیمون کمرے میں تنہا تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا، یعنی سب کچھ پہلے سے، میں نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر صفدر کی جانب دیکھ کر میں نے اسے خبردار رہنے کی تلقین کی تھی۔ سنو صفدر، اینیمون نے اپنی ملازمہ کو آج دوپہر کہیں کام سے بھجوا دیا تھا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے چھٹی دی ہو۔ مجھے نور عالم اپنے ساتھ لائبریری لے گیا تھا اور وہاں سے بھی غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں، مجھے نہیں معلوم۔ یہاں تمہیں اور اینیمون کو تنہا رہنے کا بھرپور موقع ملا۔ اینیمون نے تمہاری شرافت کا بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اب تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ پیوستہ ہو کر رہنا ہوگا، کیونکہ میرے ذہن میں بہت سے شکوک و شبہات ابھر آئے ہیں، بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات حاصل کرنا اب میرے لیے ضروری ہے۔ اور سنو، ضروری نہیں کہ ہم یہاں رکے رہیں، ہم یہاں کام مکمل ہونے سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے میرے اشارے کا منتظر رہنا۔ اب یہ سارا معاملہ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں سنجیدگی کے ساتھ خون اترنے لگا تھا۔ صفدر بھی میری باتوں کو سنجیدگی سے سن کر اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ دوسری رات ڈاکٹر صفدر پورے 1 بجے سو گیا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں نے کمرے کی تمام روشنیاں بجھا دی تھی، لیکن میں پوری طرح سے ہوش میں تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی دونوں کھڑکیاں پھر سے کھول دی تھی تاکہ تازہ ہوا کا گزر کمرے سے ہوتا رہے۔ یہ رات 3 بجے کی بات ہے۔ مجھے فضا میں سرگوشیاں سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ مجھے دوبارہ سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ہولے ہولے ہوا کی لہروں کے دوش پر سرگوشی میں کچھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ بالکل ویسی ہی آواز تھی جو پچھلی رات مجھے سنائی دی تھی۔ اس مرتبہ میں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا تھا، کیونکہ میں اب معاملے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صفدر کے بستر کی جانب دیکھا، وہ گھوڑے بیچ کر سویا پڑا تھا۔ اس کے خراٹوں کی آواز ماحول میں عجیب سما پیدا کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے خراٹے بھرنا بند کر دیے۔ وہ ساکن اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ میں اب اسے گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں پورا منظر دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ پھر میں ایک دم چونک گیا۔ ڈاکٹر صفدر برق رفتاری سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے کا انداز بہت خوفناک تھا۔ وہ اپنے اوپری آدھے دھڑ کو اکڑا کر بستر پر سیدھی ٹانگیں جمائے اٹھ بیٹھا تھا۔ ایسا منظر میں نے خوف و دہشت سے بھرپور فلموں میں دیکھا تھا۔ ان فلموں میں اس انداز میں مردہ جسم اٹھ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صفدر کی آنکھیں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ 2 سرخ روشنیوں کی مانند سلگ رہی تھی۔ میں نے اپنے بستر سے کوئی جنبش نہ کی۔ میں ساکت ہو کر اپنے بستر کے ساتھ دبکا لیٹا اسے دیکھتا رہا۔ فضا میں منتر اب صاف سنائی دے رہا تھا۔ ان منتروں کا مجھ پر صرف یہ اثر ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر صفدر تھوڑی دیر اسی حالت میں اپنے بستر پر بیٹھا رہا۔ پھر اس نے یوں حرکت کی جیسے وہ ایک روبوٹ ہو اور اپنے بس میں نہ ہو۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اسے کسی اور نے اپنے تابع کر رکھا ہے۔ ایسی صورت میں مجھے اسے آواز دینے سے بھی گریز کرنا تھا، کیونکہ میرے وسیع مطالعے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ایسے بے خودی کے عالم میں کسی شخص کو اچانک جھنجھوڑ دیا جائے یا پکارا جائے تو وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ لہٰذا یہ سوچتے ہوئے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اب نپے تلے قدم لیے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی، کیونکہ کمرے کا مرکزی دروازہ اس کے قریب پہنچتے ہی خود بخود کھل گیا تھا۔ میں یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ ماحول میں اس منتر کی بازگشت تواتر سے جاری تھی۔ وہ منتر کے الفاظ تیز ہوا کے جھکڑوں کی مانند میرے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں نے ہمت جمع کی اور اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ننگے پاؤں میں نے اپنے دوست کا تعاقب شروع کر دیا۔ جو ہی میں نے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے کھول کر راہداری میں جھانکا، صفدر دائیں راہداری کی طرف مڑتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس وقت اینیمون کے چراغوں والے کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ میں نے دبے قدموں تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ تک راہداری کا فاصلہ طے کیا جس مقام سے وہ دائیں جانب مڑ گیا تھا۔ میں نے دیوار کی اوٹ سے ایک آنکھ کی مدد سے دائیں جانب کی راہداری کی طرف دیکھا، جہاں اب ڈاکٹر صفدر اسی کمرے میں داخل ہو چکا تھا جسے پچھلی رات میں نے چراغ والا کمرے کا خطاب دیا تھا۔ غالباً وہ اینیمون کا ذاتی کمرہ تھا۔ صفدر کے اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن اس کے دروازے کی خلاؤں سے دھیمی دھیمی روشنیاں اب بھی باہر راہداری میں نمایاں ہو رہی تھی۔ میں دبے قدموں اب اس کی جانب بڑھنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد بالکل دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کمرے میں جھانکنے کے لیے دروازے کی درزوں سے مدد لی۔ چھوٹے سے لمبے سے سوراخ میں اندر کا منظر بخوبی دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔
میں نے دیکھا کہ نور عالم مکمل برہنہ دو زانوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ وہ آج یوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا جیسے ہندو پروہت اپنے دیوتا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہوتی جا رہی تھی، لب ہلکے ہلکے اسی منتر کا جاپ کر رہے تھے۔ نور عالم سے قدرے فاصلے پر لیکن مد مقابل اینیمون بھی مکمل برہنہ حالت میں دو زانوں ہاتھ جوڑے بیٹھی وہی منتر ہولے ہولے پڑھ رہی تھی۔ ان دونوں نے اس رات کی طرح آج رات بھی گلے میں چھوٹی چھوٹی انسانی کھوپڑیوں والے ہار پہن رکھے تھے۔ اینیمون اور نور عالم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے بغیر پل کے جھپکائے جا پلاپ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں مکمل سرخ ہوتی جا رہی تھی اور پھر بے خودی کے عالم میں صفدر مجھے دکھائی دیا۔ اس نے اپنا لباس اتار دیا تھا، وہ ان کے درمیان میں جا کر چیت لیٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی جا رہی تھی، وہ بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ وہ مکمل سیدھا بے حس و حرکت ان کے درمیان میں وہاں لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور عالم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو فضا میں اوپر کی جانب بلند کیا جیسے آسمان کی طرف کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ انگلی کو صفدر کے سینے پر کانٹے کے نشان کی صورت میں پھیرا۔ اب دوبارہ پنڈتوں کی طرح ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ اس کے ایسا کرنے پر صفدر ایک جھٹکے سے اچھلا جیسے اس کو کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ یہی عمل اینیمون نے کیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر بھی صفدر کے اوپری دھڑے نے ایک جھٹکا کھایا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، گو کہ میرا سر یہ سب مناظر دیکھ کر پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے حواس پر مکمل قابو رکھا تھا۔ یہ دونوں شیطان کے چیلے نہ جانے اس وقت میرے عزیز دوست کے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے۔ مجھے بھی ان کے کسی ارادے کا اس وقت کچھ علم نہ تھا، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرا دوست خود بخود داسی کے انداز میں اٹھ بیٹھا۔ میرا دوست تو خود بخود اسی انداز میں اٹھ بیٹھا جس طرح کمرے میں اٹھا تھا، اور اپنے لباس کو پہن کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے وہاں سے فوری دبے قدم و دوڑ لگا دی۔ میں بہت تیزی سے احتیاط سے اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بغیر آواز کے بند کیا اور فوری اپنے بستر پر آ کر لحاف لے کر یوں لیٹ گیا جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے کمرے کا مرکزی دروازہ خود بخود کھلا۔ صفدر اسی انداز بے خودی کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں دو سرخ روشن چھوٹے بلبوں کی مانند سلگ رہی تھی۔ وہ اس وقت نہایت خوفناک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھا کر اپنے بستر تک پہنچا اور اسی انداز میں چت ایک بے جان لاش کی مانند لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے دوست ڈاکٹر صفدر کے خراٹوں کی آواز کمرے میں ابھرتے ہوئے سن رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ وہ اب سیدھا بے حس و حرکت بے جان لاش کی مانند چت لیٹا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی اصل نیند کی حالت میں واپس لوٹ آیا تھا۔ کمرے میں اب ان منتروں کی آوازیں بھی دم توڑ چکی تھی۔ ناشتے کے دوران خاموشی سے میں اپنی نشست پر بیٹھا رہا تھا۔ میں کنکھیوں سے ڈاکٹر صفدر کی طرف دیکھتا جاتا تھا۔ وہ حسب معمول اپنا ناشتہ انہماک سے کرنے میں مصروف تھا۔ آج میں دوبارہ لائبریری جاؤں گا۔ سوچ رہا ہوں کہ کتب کا مطالعہ کر لوں۔ مقدس پیالے پر جتنا مواد ہے وہ آج رات تک مکمل اکٹھا کر لوں۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، کل رات کو تم بہت خراٹے بھر رہے تھے، تم واقعی بہت تھکے ہوئے تھے۔ وہ میری اس بات پر ایک بار پھر میری جانب دیکھ کر پھر سے اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا۔ اب عورتوں کی طرح تانے بازی نہ کرنا دوست، اس نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لگتا ہے کوئی گہرا سپنا دیکھ رہے تھے سوتے میں تم۔ میں نے اپنے انداز میں اسے کریدنے کی کوشش کی، شاید اسے رات کے واقعے کی کچھ یاد آ جاتی کہ رات کو اس نے کیا کیا تھا، لیکن وہ تمام معاملے سے بے خبر مجھے دکھائی دیتا تھا۔ کوئی سپنا نہیں تھا۔ ویسے بھی میں حقیقی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں، مجھے خوابوں کی دنیا میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، اس نے میری جانب دیکھ کر کہا۔ اب میں اسے کیا کہتا کہ اس نے کل رات کون سا کارنامہ کر کے دکھایا تھا جس کا عینی شاہد میں خود تھا۔ بہرحال میں نے اسے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ میں اپنے دماغ میں ایک منصوبہ بندی کر چکا تھا اور اسی منصوبہ بندی کے تحت مجھے آج کا دن بتانا تھا۔ میں چلتا ہوں، لیکن صفدر، میں نے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ تھپتھپایا، فکر مت کرو، میں تمہاری فکر مندی کا مشکور ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر مرکزی سڑک کی جانب چل دیا۔ وہاں سے مجھے ایک ٹیکسی مل گئی تھی۔ اسے میں نے شہر کی سرکاری لائبریری کی جانب چلنے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کوئی مقامی باشندہ تھا۔ وہ سارا راستہ خاموش رہا۔ ویسے بھی اس کی انگریزی کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، وہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی سمجھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مجھے مقامی لائبریری کے سامنے اتار کر چلا گیا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی۔ میری نظریں خالد عمر کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ خالد عمر نامی وہ سیالکوٹی ہم وطن مجھے یہیں کہیں دکھائی دے جاتا، اور پھر میری قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ وہ خود ہی اپنی ٹیکسی کے ساتھ میرے قریب آ کر رک گیا تھا۔ اس نے نہایت خوش دلی سے مجھے سلام کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے خالد عمر، میں نے فوراً اس کی ٹیکسی میں سوار ہو کر کہا۔ اب جلدی سے کسی دور دراز پارک تک لے جاؤ،
बस 10 किलोमीटर दूर तक। मैंने फौरी उसे हुक्म दिया। उसने टैक्सी को गियर में डाला और हम नामालूम मंजिल की जानिब रवाना हो गए। भैया, आज आप परेशान दिख रहे हो, सब खैरियत तो है ना? उसने एक मरतबा मेरी जानिब देखकर कहा और फिर सामने देखकर गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो गया। हाँ, सब खैरियत है। तुम पार्क में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उसने टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी। वो भी इस सूरत हाल से परेशान नजर आने लग गया था। हम थोड़ी देर में एक पार्क में दाखिल हुए और फिर खजूर के दरख्त के साए में बैठकर मैंने उससे बात शुरू की। खालिद उमर, मैं एक उलझन में गिरफ्तार हो गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी बताइए सर, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी, निहायत अपनायत भरे लहजे में बोला। मैं तुम्हें राजदार बना रहा हूँ, इसलिए पहले वादा करो कि इन बातों को अपनी हद तक रखोगे। मैं कसम खाता हूँ जी। फिर मैंने अपने और अपने दोस्त के मुतालिक तमाम बीते वाक़यात उसको बता दिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक पिस्तौल ला दो और गोलियों का एक पूरा पैकेट भी, ताकि ज़ाती हिफाजत के लिए मैं उस मकान में उन्हें रख सकूँ। वह सोचों में गुम हो गया। क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? मैंने फिक्रमंदी में डूबे उसे देखकर पूछा। सर, बात यह है कि मेरे नाम पर पिस्तौल इस वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह के असले वगैरह की कभी कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। हाँ, मेरा एक जानने वाला है जिसके पास अक्सर गैर कानूनी असला होता है, लेकिन वो उसका मुँह मांगा दाम वसूल करेगा। इसकी फ़िक्र ना करो, मैं उसकी कीमत नकद उसको फौरी थमा दूंगा। अच्छा, फिर ये तो मसला ही नहीं होगा, वो चहक कर बोला। मैं तुम्हारा मुंह भी मीठा कर दूंगा। मैंने उसे खुश करने की गर्ज से कहा। अरे नहीं सर, इस काम में मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, न ही मेरा कोई ज़ाती लालच है। यह तो मैं महज उस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ, उस पर मुनहसिर है कि वो कितनी रकम मांगता है। उसने निहायत सादगी से वजाहत दी। मैं तुम्हें फिर भी खुश कर दूंगा खालिद उमर, तुम मेरे हमवतन हो, मेरे भाइयों जैसे हो, तुम मेरी मुसीबत में काम आ रहे हो, इसलिए तुम्हारा हक ज़्यादा बनता है। मैंने उसकी जेब में ज़बरदस्ती मकामी करेंसी के नोटों की एक गड्डी उड़सते हुए कहा, मुझे अभी उस आदमी तक ले चलो। चलिए जी, ऐसी कोई बात ही नहीं, अभी चलें। हम दोनों वहाँ से फौरी उठ खड़े हुए। खालिद उमर मुझे टैक्सी में बिठाकर तंग गलियों वाले एक मोहल्ले तक ले आया। ये पुराने तर्ज के छोटे मकानात थे। हमने उस शख्स से मुसाफा किया। फिर उस शख्स ने अपने बड़े बड़े गंदे दांत निकाले और मुस्कुराया। उसने हमें अपने मकान के छोटे से मेहमान खाने वाले कमरे में बिठाया, जहाँ खालिद उमर ने उससे मतलब की बात की। वो कुछ सोचते हुए वहाँ से उठ गया और थोड़ी देर बाद एक लकड़ी का ब्रीफ केस लिए हमारे सामने आ मौजूद हुआ। उसने वो केस मेरे सामने खोल दिया। उसमें मुख्तलिफ अक़साम की पिस्तौलें और रिवॉल्वर थे, साथ में उनकी गोलियां भी रखी थी। खालिद उमर ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, अब्दुल रहमान कह रहा है कि अपनी पसंद की पिस्तौल या रिवॉल्वर खुद ही मुंतखब करें। मैंने एक रिवॉल्वर पर उंगली रख दी। उस शख्स ने उसके साथ 2 गोलियों के पैकेट भी मेरी जानिब बढ़ा दिए और खालिद उमर से कुछ कहा। खालिद उमर ने मुझे बताया कि वो इनकी कीमत दुगनी मांग रहा था। मैंने फौरी जेब से उनकी कीमत खालिद उमर के हवाले करके वो असला अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में उड़स लिया। फिर वापसी पर खालिद उमर ने मुझे दोबारा एनीमून के घर से 50 कदमों के फासले पर उतार दिया। जाते जाते मैंने उसको नोटों की एक गड्डी थमा दी। ये क्या भाईजान? वो हैरत से मेरी जानिब देखते हुए बोला, ये तुम्हारा इनाम भी है और तुम्हारे लिए पैगाम भी। पैगाम कैसा भैया? वो मजीद हैरत में डूबते हुए बोला, पैगाम सिर्फ इतना कि तुम लाइब्रेरी के इर्द गिर्द ही रहना, मुझे तुम्हारी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर कहा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बंदा खादिम है भाई का, और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर मैं अपने कमरे की जानिब वापस लौट आया। रात के खाने की दावत देने एनीमून हम दोनों के पास कमरे में खुद आई थी। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। दरवाजे पर हौले से दस्तक हुई। डॉक्टर सफदर ने हल्की ऊंची लय में कम इन कहा था। दरवाज़ा खुला और वो नमूदार हुई। उसको देखकर बिल्कुल ये मालूम नहीं होता था कि वो कोई ख़तरनाक रूहानी आमिला है। वो उस वक्त अपने सर के पूरे बाल खोले सफ़ेद लिबादे में किसी अप्सरा की तरह दिख रही थी। उसने सफ़ेद सैंडल्स पहन रखे थे। लंबे अरबी चौगे में वो कोई रूह दिख रही थी। उसकी आंखों में वही पुरकशिश चमक नुमायां थी जो पहले दिन भी हमने देखी थी। आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश नज़र आ रही थी। आप दोनों आज रात मेरे साथ रात का खाना खाएंगे, बल्कि नूर आलम भी साथ मधु होगा, तैयार रहिएगा। मुझे नदामत है, जब से आप मेरे घर क़याम पजीर हैं मैंने आपकी दावत नहीं की, जो मेरे ऊपर एक कर्ज था। सोचा कि आज वो कर्ज भी चुकता कर देना चाहिए। उसने डॉक्टर सफदर की जानिब देखकर एक आंख भी दबाई थी। डॉक्टर सफदर जोशीले अंदाज में खड़ा होकर उससे मुखातिब हुआ, यह हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है एनीमून, आपका बेहद शुक्रिया। उसने एनीमून का हाथ पकड़कर उसके हाथ की पुश्त पर बोसा देते हुए कहा था। मुझे डॉक्टर सफदर की इस बेबाक छिछोरी हरकत पर दिल ही दिल में गुस्सा भी आया था, लेकिन मैं उस लम्हे खामोश रहा। मैंने फ़कत अंग्रेज़ी में एनीमून का मुख्तसरन शुक्रिया अदा किया था। वो अपनी निगाहों और मुस्कुराहट के कातिलाना तीर चलाती ये कहकर रुखसत हो गई। डॉक्टर सफदर निहायत खुशगवार मूड में झूमता हुआ मेरी जानिब आया और आंख मारते हुए उसने कहा, बड़ी हसीन औरत है,
दिल तो करता है इससे निकाह कर लूं। मैं तो इसे अपना दिल दे बैठा हूं। प्यार क्यों नहीं, इसे दिल से ही तो गर्ज है तुम्हारे। मैंने जूम आई ने बात की तो वो फिर मेरी जानिब अजीब सी निगाहों से देखा। फिर औरतों की तरह तानेबाजी की है तुमने, वो रूखे अंदाज में बोला। इसमें तानाबाजी वाली कौन सी बात है? तुम एनीमून को अपना दिल दे चुके हो और वो ठहरी दिलों की सौदागर। देखो, ये मेरा ज़ाती मामला है, मुझे एनीमून पसंद है। तो कैसे पसंद नहीं होगी? मैंने फिर उसके जज्बात पर ज़र्ब लगाई। वो बुरा सा मुंह बनाकर गोल मेज के गिर्द रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी उसके साथ पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर सफदर, तुम एक होशमंद इंसान हो। ये एक साहिरा है। उसके पेशे का तकाजा ये है कि वो सामने वालों को सहरज़दा कर दे, अपने किरदार से, अपने अखलाक से और अपने अमल से। मेरे दोस्त, साहिरों का कोई दीन ईमान नहीं होता। उनके लिए वो दुनिया ही सब कुछ होती है। दुनिया का मालो दौलत और अशिया व ज़मीनें व जायदादें, बस उनके शहर से निकल आओ। ये लोग इंसानियत से कभी मुखलिस नहीं होते। ये शैतान के हवारी हैं और कुछ नहीं, सब धोखा है। मैंने सफदर को समझाते हुए कहा, लेकिन वो अब भी बुरा सा मुंह बनाकर बैठा था। अच्छा, अब अपना मूड दुरुस्त करो। रात के खाने पर तुम एनीमून के मेहमान खुसूसी हो और मुस्कुरा दो। मैंने उसके मिजाज में तब्दीली लाने की गर्ज से दिल लगी करते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि मुझे एनीमून से शादी नहीं करना चाहिए? उसने संजीदगी से पूछा। ये तुम्हारा ज़ाती मामला है। मैंने उसकी जानिब देखे बगैर जवाब दिया, लेकिन वो अब मेरी ही जानिब देख रहा था। फिर भी एक दोस्त होने के नाते तुमसे मशवरा तो कर लूं कि तुम क्या मशवरा दोगे? कि अब भी किसी मशवरे की कसर बाकी रह गई है? डॉक्टर सफदर, मैंने तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो मेरी ये बात सुनकर खामोश हो गया। इससे आगे हम में कोई गुफ्तगू ना हुई। वैसे भी डिनर का वक्त करीब था। थोड़ी देर में नूर आलम हमारे कमरे में आ मौजूद हुआ। वह हाथ में 3 फूलों वाले गुलदस्ते लिए हुए था। ये लो, एनीमून के लिए। हर मेहमान का एक गुलदस्ता, जो हम उसे बतौर शुक्रिया के देंगे। उसने मुझे और सफदर को एक एक गुलदस्ता थमाते हुए कहा। हम गुलदस्ता हाथों में लिए कमरे से बाहर निकल आए। नूर आलम हमें राहदारी से गुजरकर दाएं जानिब ले गया। ये वही राहदारी थी जो चरागों वाले कमरे की सिमत थी, लेकिन इस मरतबा वो उस कमरे से एक कमरा पहले वाले कमरे में आ रुका था। दरवाजे को उसने बिला तकल्लुफ खोल दिया था। हम उस कमरे में दाखिल हुए तो मैं ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि वो कमरा मकान के तमाम कमरों के हुजम से बड़ा था। उसकी कुशादगी हमारे कमरे से दुगनी थी। वहाँ एक मेज़ थी, 6 कुर्सियाँ उस मेज़ के गिर्द रखी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेज़ मुसल्लस नुमा थी। मेज़ के हर जानिब मुसल्लस के एक सिरे से दूसरे सिरे के दरमियान 2 कुर्सियाँ रखी थी। मैं, सफदर और नूर आलम हर जानिब एक एक कुर्सी पर बैठ गए। एनीमून दीवारों के साथ लगी मेज़ों पर मोमबत्तियाँ और चराग रोशन करने में मसरूफ़ थी। उस कमरे का माहौल उन मोमबत्तियों और चरागों की रोशनी में काफ़ी पुरस्रार लग रहा था। वो चराग जलाते हुए घूमकर हमारी जानिब मुतवज्जे हुई और दिल फरेब मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए हमसे मुखातिब हुई। मोहतरम मेहमानों को आज के खाने पर खुशामदीद। हम तीनों ने सर के इशारे से उसके इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वो हमारे पास आकर जब खड़ी हुई तो हमने एक एक करके उसे गुलदस्ता पेश किया, जिसे उसने निहायत खुशदिली से वसूल किया। बेहद शुक्रिया। उसने गुलदस्ते को एक कोने में मेज़ पर तरतीब से रख दी और फिर वो सीधा सफदर के साथ रखी खाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैंने ख़ास तौर पर यह बात नोट की थी कि सफदर के साथ वाली कुर्सी पर बैठने से पहले एनीमून ने अपनी कुर्सी को पहले सफदर की कुर्सी से जोड़ा था। यूँ दोनों के बाजू एक दूसरे के साथ बैठते हुए मस कर रहे थे। नूर आलम ने भी एनीमून और सफदर को देखकर मुस्कुराकर फिर मेरी जानिब देखा था। नूर आलम ने भी एनीमून और सफदर को देखकर मुस्कुराकर फिर मेरी जानिब देखा था और अपनी मेज़ के सामने वाली प्लेट में से कपड़े का सफ़ेद रुमाल उठाकर अपने गिरेबान से उड़स लिया था। एनीमून ने अपने सामने मेज़ पर रखी घंटी बजाते हुए खाने का आगाज़ का ऐलान किया था। हम सब अपनी अपनी प्लेटों में चीज़ें डालने में मसरूफ़ हो गए। मुक़द्दस प्याले की तलाश पर रवाना होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर आप लोग दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। नूर आलम ने जब मुझे ये बताया तो मुझे बहुत उदासी हुई। एनीमून ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। दरअसल मेरे क्लाइंट के पास वक्त कम है। नूर आलम ने एनीमून की जानिब देखते हुए कहा, मेरा तो यहाँ से कहीं जाने को जी नहीं करता अब। डॉक्टर सफदर ने अपने दिल की बात बेधड़क होकर कह डाली थी, लेकिन बीफ को कांटे की मदद से मुंह तक ले जाते हुए रुककर डॉक्टर सफदर की जानिब देखा और फिर मैंने बीफ का टुकड़ा काफ़ी मिकदार में मुंह में ठूंस लिया था, ताकि साथ मौजूद लोग ये समझें कि मैं कोई जुमला बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। यूँ मुझे उनकी गुफ्तगू में शामिल होने से एक तरह से निजात मिल गई थी और यही मैं चाहता था। मैंने ये भी महसूस किया कि जिस कमरे में हम इस वक्त खाना खा रहे थे वो कमरा तकरीबन 100 से ज़्यादा मोमबत्तियों और चरागों की मदद से रोशन किया गया था, लेकिन वहाँ हल्की हल्की ठंडक का एहसास था, जबकि ऐसी सूरत में उस कमरे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना चाहिए था। मैंने सफदर की जानिब जब निगाह दौड़ाई तो मुझे एक अजीब एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया था। मेरे दाएं जानिब तिरछी रो में सफदर बैठा था और सफदर के दाएं जानिब वो हसीन चुड़ैल एनीमून बैठी थी। मैंने एनीमून की साहिराना हरकतों की बिना पर
اس کا نام حسین چڑیل رکھ دیا تھا، جس کا میں پہلے بھی کئی مرتبہ اظہار کر چکا ہوں۔ اینی مون تو دائیں ہاتھ سے کاٹا تھا، میں ہاتھ میں کھانے میں مگن تھی، لیکن میرا دوست جو دائیں ہاتھ سے کھانے کا عادی تھا آج بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اس نے دایاں ہاتھ اپنی ران پر رکھا ہوا تھا جو کہ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ یہی حال اینی مون کا تھا، جبکہ نور عالم اور میں دونوں کے دونوں ہاتھ میز پر تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکات غیر اخلاقی سی محسوس ہوئی تھی، یا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے یا پھر کسی شیطانی فعل میں مصروف تھے۔ مجھے صفدر کے اس غیر مہذب طریقے پر نہایت غصہ تھا، لیکن میں ابھی اس وقت کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ ویسے کھانا کیسا بنا ہے معزز مہمانان گرامی؟ اینی مون نے نور عالم اور میری جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت ہی لذیذ ہے، ایسے کھانے تو شاید ہی میں نے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھائے ہوں، نور عالم نے اینی مون کی جانب پرستائش نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ پھر میری جانب متوجہ ہو کر گویا ہوا، کیوں ڈاکٹر عرفان، آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا ابھی تک۔ آپ اسے اپنا گھر ہی سمجھیں ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہمارے اپنے ہیں، تکلف برطرف رکھیں۔ اینی مون نے سحر انگیز نظریں مجھ پر ڈالتے ہوئے دل نشین مسکراہٹ میری جانب بکھیرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ہولے سے سر ہلا کر اشارے سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، لیکن ابھی بھی میں نے ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ نور عالم میری اس خاموشی پر سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری اس معنی خیز خاموشی پر خوش نہ تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی بھیگی سی منافقانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اینی مون میری طرف متواتر مسکراتے ہوئے گھور رہی تھی۔ کھانے کے دوران مجھے ایک دم اسے کوفت کا احساس ہونے لگا، جب میرے کانوں کے قریب عجیب قسم کی سرسراہٹ ہونا شروع ہوئی۔ پھر وہ سرسراہٹ سرگوشیوں کی صورت اختیار کر گئی اور ان سرگوشیوں میں ہوا کے جھکڑ شامل ہونے شروع ہو گئے۔ میرے کانوں میں کوئی تیزی سے سرگوشیاں کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر نور عالم کی جانب دیکھا، جو اینی مون اور صفدر کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا۔ اینی مون ہنستے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اور صفدر بھی ان کے ساتھ خوش گپیوں میں مجھے دکھائی دے رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں ان کی ایک بات بھی نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے کانوں میں صرف سرگوشی کی آوازیں پڑ رہی تھی، اور پھر جب میں نے اس سرگوشی کو غور سے سمجھنے کی کوشش کی تو یہ وہی منتر تھا جو میرے کان اس وقت سن رہے تھے۔ میری آنکھیں ان تینوں کو دیکھ رہی تھی، جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ بے تکلفی کے انداز میں کبھی قہقہے مارتے اور کبھی سر ہلا ہلا کر مسکراتے۔ ان میں سے اب کوئی بھی مجھ سے مخاطب نہ تھا اور نہ ہی میری جانب متوجہ ہو رہا تھا۔ میں نے کانٹے کو ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ جو ہی میں نے اپنی پلیٹ پر نگاہ دوڑائی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میری پلیٹ میں اب بیف کی جگہ چھوٹے چھوٹے سانپ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے پڑے تھے۔ ہر سانپ ایک دوسرے سے چپکا ہوا تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ پلیٹ کی تہہ میں سرخ چٹنی کی جگہ اب خون تھا۔ جو سوس اور چٹنی میں نے بیف پر ڈالی تھی، وہاں انسانی آنکھیں تھیں جو سانپوں کے گتھم گتھا ہوئے جانے اور متحرک ہونے کی وجہ سے ہل رہی تھی۔ یہ کری منظر دیکھ کر میں خوف و دہشت سے تھوڑا پیچھے کی جانب ہٹا تھا۔ میرے یوں خوفزدہ ہونے کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے دائیں شانے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے دائیں جانب پڑی خالی کرسی کی طرف نگاہ کی تو وہاں اینی مون بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ خالی تھی، جیسے کسی نے اس کی آنکھیں نکال لی ہوں۔ اس کے ہونٹوں سے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے اور چہرہ جگہ جگہ سے پھٹا پڑا تھا۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کسی اندھے کی طاقت نے اپنے حصار میں جکڑ رکھا ہے۔ میں نے نور عالم کی طرف دیکھا تو اس کے بائیں جانب بھی اینی مون اسی خوفناک حلیے میں بیٹھی میری طرف متوحش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست ڈاکٹر صفدر کی جانب بیٹھی اینی مون کی طرف جب نگاہ دوڑائی تو وہ اپنے اصل حلیے میں بیٹھی تھی اور نور عالم اور صفدر سے محو گفتگو تھی۔ لیکن میرے اور نور عالم کی داہنی جانب کی خالی کرسیوں میں جو دو اینی مون بیٹھی تھی، وہ میری جانب کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کھانا کھاؤ ڈاکٹر عرفان، میرے دائیں جانب بیٹھی اس چڑیل نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی پوری توجہ میری طرف تھی، گو کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی اور اس جگہ خالی خلا تھا جو سیاہ رنگ کی تھی۔ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں تمہیں کھانا، نور عالم کے دائیں طرف بیٹھی خوفناک چڑیل نے کہا۔ سانپ کھاؤ گے یا انسانی آنکھیں؟ میرے دائیں جانب والی اینی مون نے پوچھا۔ میں اپنے اندر سمٹتا جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی سرگوشی جاری تھی اور یہ وہی منتر تھا جو اب مجھے ازبر ہو چکا تھا۔ اس منتر کا سرگوشیانہ جاپ میرے کانوں میں اب شدت اختیار کر چکا تھا۔ میرا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا اور خوف کے مارے میرا پورا وجود ٹھنڈے پسینے سے تر ہوا جا رہا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں ساکت و جامد بیٹھا کبھی اپنے دوست ڈاکٹر صفدر کی طرف دیکھتا اور کبھی نور عالم کی جانب۔ میری پلیٹ میں اب بھی سانپوں کی ہلچل تھی اور میرے دائیں بائیں وہ دو اینی مون چڑیل بنی بیٹھی تھی۔ پھر نہ جانے کب میرے اندر حرکت کرنے کی طاقت پیدا ہوئی تو میں نے اپنے منہ سے فقط یہ کہا، اینی مون۔ جی ڈاکٹر صاحب، اینی مون میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ شکر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہم کلام تو ہوئے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے فکرمندی سے پوچھا۔ ارے ڈاکٹر عرفان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ماتھے پر تو بہت پسینہ آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صفدر اور نور عالم بھی میری طرف حیرت سے تک رہے تھے۔ میں نے رومال سے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھا، وہاں اب خالی کرسیاں پڑی تھیں، اور جب اپنی پلیٹ کی طرف نگاہ دوڑائی تو
वहाँ बीफ और सॉसेज ही रखे थे। मैंने एनीमोन और अपने दोस्त की जानिब देखकर कहा, वो दरअसल मेरी तबीयत ज़रा बोझल हो रही है, लगता है मुझे आराम की ज़रूरत है। ये कहकर मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो तीनों भी एहतराम में अपनी अपनी कुर्सियों पर से उठ खड़े हुए थे। एक्सक्यूज़ मी कहकर मैंने एनीमोन के तामगा वाले कमरे से अपने कमरे की जानिब तेजी से चल दिया। रात के पूरे 11 बजे डॉक्टर सफदर कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ नूर आलम भी था। नूर आलम को साथ देखकर मेरा खून खोल उठा था, क्योंकि ये भी उसी गंगा में नंगा नहाने वाला फर्द था जिसमें मेरे दोस्त को एनीमोन नामी खूबसूरत चुड़ैल ने आ फेंका था। मेरा दिल तो चाहा कि मैं अपनी रिवॉल्वर की तमाम गोलियां उस शख्स के सीने में उतार डालूं, लेकिन मैंने अपने बिगड़ते हुए आसाब पर मुकम्मल काबू किए रखा था। नूर आलम मेरे पास आकर खड़ा हो गया था। मैं उन्हें कमरे में आता देखकर पहले ही अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ था। डॉक्टर इरफान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे एनीमोन ने ही मुझे आपकी खैरियत दरियाफ्त करने की गर्ज से यहाँ भेजा है, और ये ताकीद भी की है कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत हो तो घर पर उसे भी बुलाया जा सकता है। मैं अब ठीक हूँ, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। इसी में मुझे बेहतरी नजर आ रही थी, क्योंकि मैं उसके करतूत जानता था और अब मुझे उस शख्स पर ज़र्रा बराबर भी एतमाद न रहा था। मैंने 2 मरतबा उसे शैतानी अमल करते हुए एनीमोन नामी चुड़ैल हसीना के साथ देखा था, जो अब एनीमोन के साथ मिलकर मेरे दोस्त सफदर को उसमें धकेल रहे थे। चलिए ठीक है, लेकिन अगर किसी भी मरहले में आप दोनों को डॉक्टर की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा। और हाँ इरफान, नूर आलम ने सफ़र की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजदूरों का बंदोबस्त एनीमोन ने कर दिया है, और ये रहा पहाड़ों का नक्शा जिसकी एक एक फ़ोटोकॉपी सुबह हम सबको दे दी जाएगी। इस मरतबा डॉक्टर सफदर ने एक बड़ा सा नक्शा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मैंने उस नक्शे को उससे वसूल किया और कमरे के वस्त में रखी गोल मेज़ पर फैला लिया। नूर आलम और डॉक्टर सफदर मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए थे। नूर आलम ने नक्शे पर एक जानिब उंगली रखते हुए इशारा किया। यहाँ तक हम गाड़ियों में सफ़र करेंगे और इससे आगे टीम पैदल सफ़र पर रवाना होगी। हम साथ में 2 गाइड लेंगे। 4 मजदूर सामान्य रसद को उठाने के लिए साथ होंगे। पहले मेरा ख्याल था कि हमें 7 दिन का अरसा इस तमाम सफ़र की तैयारी मुकम्मल करने में लग जाएगा, लेकिन काम 3 दिन में हो गया, और ये बात हमारे हक में जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं अपनी खोज से वापस लौटना चाहता हूँ, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। फिर एक तवक्कुफ के बाद बोला, वैसे भी मेरे क्लाइंट के पास वक्त थोड़ा है और हमें उसकी जान बचानी है। मैंने उसकी तरफ एक बार देखा और मुंह फेर लिया। मुझे उसके नापाक वजूद से घिन महसूस हो रही थी। रवानगी कब है? मैंने अपने बिस्तर के साथ वाली खिड़की के सामने खड़े होकर पूछा। अब मेरी पुश्त उसकी तरफ थी। वो कुछ सोचते हुए बोला, कल सुबह हतमी फैसला करके बता दूंगा। हम जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि मुकद्दस प्याला उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों की सिया पहाड़ी के उस गारनुमा कमरे में होगा? मैंने खिड़की से बाहर की जानिब देखकर सोचते हुए पूछा। मुझे पूरा यकीन है, वो निहायत पुरएतमाद लहजे में बोला। अगर वहां से हमें कुछ ना मिला तो? मैंने खदशा जाहिर किया। तो भी हमें खसारा नहीं होगा। मेरा क्लाइंट मुझे रकम की मुकम्मल अदायगी करेगा। नाकाम होने की सूरत में वो तुम्हें पूरी रकम क्यों देगा? ये बात अकल में कुछ समा नहीं रही। मैंने इस मरतबा हर तरह के तकल्लुफ को बालाए ताक रखते हुए 2 टोक पूछा था। वैसे तो ये मेरा कारोबारी राज है, लेकिन चूंकि अब आप दोनों मेरे पार्टनर्स हैं तो ये बताने में मुझे कोई हर्ज भी नहीं। उसने गोल मेज के गिर्द रखी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। डॉक्टर सफदर, जो हमारी गुफ्तगू को काफ़ी देर से दिलचस्पी के साथ खामोशी से सुन रहा था, वो भी एक कुर्सी पर उसके साथ बैठ गया। दरअसल मेरे क्लाइंट ने शादी नहीं की, लिहाजा उसके यहाँ ना कोई औलाद है और ना ही कोई करीबी खून का रिश्ता। उसकी जायदाद वैसे ही हुकूमत वक्त के नाम पर वक्फ हो जाएगी। यही कानून मरने के बाद है, और ऐसा ही होता है। वो चाहता है कि अपनी खतीर जमा पूंजी को किसी अच्छे मकसद के लिए वक्फ कर दे, लिहाजा उसने मुझे चुना है। मैं मुल्क का सबसे बड़ा अमील हूँ। मेरे पास ना सिर्फ दुनियावी ज़राए हैं, बल्कि रूहानी ज़राए का भी मैं माहिर हूँ। जो इलाज मेडिकल साइंस दरियाफ्त नहीं कर सकती, वो हम कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि आमिलीन के पास लोग उसी वक्त रुजू करते हैं जब मेडिकल साइंस उन्हें उनके मर्ज के मुतालिक लाइलाज होने का इंदिया दे देती है। अवामी तजर्बात में ये बात भी सामने आई है कि जिन बीमारियों के मुतालिक मरीज को मेडिकल साइंस ने चंद योम या महीनों का मेहमान करार दिया होता है, वो हमारे रूहानी इलाज से साला साल जिंदा रहते हैं और उन्हें ज़र्रा भर भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए मेरे क्लाइंट ने 70 करोड़ की खतीर रकम मेरे नाम करने का मुआहदा मुझसे किया है, और इस शर्त पर कि अगर मैं नाकाम भी रहा तो रकम मुझे ज़रूर अदा की जाएगी, ताकि मैं लाइलाज अमराज की शिफा की खोज में ताहयात पैसे की कमी की बिना पर रुक ना जाऊं, बल्कि मेरी तलाश इस अच्छे मकसद के लिए जारी और सारी रहे। गुड कोज के लिए तुम्हें खतीर रकम वक्फ कर दी है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं अभी, हैरत है। मैंने एक मखसूस शक भरे लहजे में कहा था, जिस पर नूर आलम ने अपने अंदरूनी जज्बात में छुपी तलखी को छुपाते हुए कहा, डॉक्टर इरफान, दुनिया में ऐसे 20 करोड़पति लोग हैं जो किसी भी नेक मकसद के लिए अपनी जेब से
زندگی میں یا مرنے کے بعد ایک خطی رقم وقف کر دیتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مقصد کے حصول کی جانب اب اپنی تمام تر توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صفدر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو بہت ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں صاحبان، ویسے بھی رات کافی ڈھل چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے نور عالم اٹھا اور شب بخیر کہتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر صفدر اپنے شب خوابی کے لباس کو زیب تن کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہاں ڈائننگ ہال میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے اپنے لحاف کو جسم پر درست کرتے ہوئے کہا، نہیں تو کیا ہوا تھا؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا۔ میں نے اپنے ساتھ بیتی ہوئی ہر بات اس کو بتاتے ہوئے کل رات کا واقعہ بھی سنا دیا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ اب اپنے بستر پر سنجیدگی کے عالم میں اٹھ کر میری جانب عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کے اس طرح دیکھنے کا کوئی معنی نہیں دے سکا۔ تم مجھے یوں کیوں گھور رہے ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ عرفان، حسد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس نے نہایت سنجیدگی سے تلخی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر اینیمون تم سے بڑھ کر میری جانب زیادہ جھکاؤ رکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے حسد کی آگ میں اس کے متعلق جو جی میں آئے بکتے چلے جاؤ۔ نہایت افسوس کی بات ہے عرفان، مجھے تم جیسے ہوش مند تعلیم یافتہ شخص سے ایسی امید نہیں تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بھی خفگی بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرا لہجہ یہ کہتے ہوئے قدرے بلند ہو گیا تھا۔ انف از انف عرفان، وہ بھی قدرے چیخ کر بولا۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ساحرہ ہے، روحانیت کی دنیا میں رہنا اس کا پیشہ ہے، ساحرہ ہونا کوئی بری بات نہیں۔ تمہیں تو بس ایک وہم ہو گیا ہے کہ وہ تمہارے یا میرے اوپر ایسا جنتر منتر پڑتی پھونکتی ہے، جبکہ میں نے ابھی تک نہ خود ایسی کوئی حرکت ہوتے دیکھی اور نہ ہی اس نے ایسا میرے ساتھ کچھ کیا۔ اور پھر کھانے پر تم وہاں اس کے ساتھ اکیلے نہیں تھے۔ ڈاکٹر عرفان، میں اور نور عالم وہاں موجود تھے۔ ہم دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جیسا کہ تم بتا رہے ہو۔ یہ سب تمہارا وہم ہے یا پھر تم اس حسد میں کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کرواتی اس لیے یہ کہانیاں مجھے گھڑ گھڑ کر سنا رہے ہو؟ پلیز صفدر، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے عورت ذات سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تم یہ بات بخوبی جانتے ہو۔ تم میرے دوست ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جس پر وہ بولا۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہاں ہم اچھے بھلے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہاں تم نے ہم تینوں سے لا تعلق ہو کر محض کھانا کھایا اور بولے بھی کچھ نہیں۔ جب میزبان اینیمون اور نور عالم نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمہارا مزاج اکھڑ پاتے ہوئے انہوں نے تمہیں درگزر کیا اور خوش گپیوں میں مگن رہے۔ تم وہاں پراسرار بنے بیٹھے رہے اور اب تم یہ دو عجیب و غریب کہانیاں مجھے سنا رہے ہو۔ کون کرے گا تمہاری ان باتوں پر یقین؟ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ لیکن تم تو میرے دوست ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو صفدر۔ یقین کرو میرا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سب سچ ہے۔ میں نے اسے دوبارہ قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے ناراض ہوتا چلا گیا۔ بالآخر میں نے اس سے مزید بات کرنے سے گریز کیا۔ میرا خیال تھا کہ ان دونوں کے شہر میں مکمل طور سے گرفتار ہو چکا تھا۔ اینیمون اور نور عالم اس کی روح پر مکمل قبضہ جما چکے تھے۔ میرا دل اب صفدر کی طرف سے کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ہی اپنا رقیب سمجھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہ تھا کہ میں اسے وہ دکھا کر قائل کر لیتا۔ یہ سب جو مجھ پر بیت رہا تھا اس کا عینی شاہد بھی میں خود ہی تھا۔ اور اس وقت جب میرا دوست صفدر رات کو ان دونوں ساحروں اینیمون اور نور عالم کے درمیان برہنہ لیٹا تھا اور یہ دونوں اس کے سینے پر جنتر منتر پڑھ کر کراس کا نشان لگا چکے تھے، اس وقت یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ نہ جانے اس پر انہوں نے کون سا عمل اس رات کو کیا تھا کہ اسے وہ رات تک یاد نہیں۔ اسے نہ کوئی احساس تھا اور نہ ہی خواب و خیال میں کچھ دکھائی دیا تھا۔ میری سمجھ میں اس وقت تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بس میں اتنا ہی سمجھ چکا تھا کہ جب عورت حسین ہو اور اس کے پائے کی کوئی اور عورت دنیا میں اس کے سامنے موجود نہ ہو تو بڑے سے بڑے پرہیزگار کا دل کافر ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح اینیمون نے صرف 2 ملاقاتوں میں میرے دوست صفدر کو اپنے وجود سے آشنا کر دیا تھا، تو میرے دوست صفدر کا اب اس کے خلاف میرے منہ سے سننا ایسا ہی تھا جیسے میں کسی پجاری کے سامنے رامائن یا گیتا کے خلاف بات کرتا۔ وہ مجھے کچا چبانے کو دوڑ جاتا اور یہی حالت اس وقت صفدر کی تھی۔ میں نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بد دل ہو کر لحاف کو سر تک اوڑھے دائیں کروٹ لیٹ کر سو گیا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے خیال ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی ذہنی کشمکش کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی تھی۔ میں اپنے ان خیالات سے ہی دھینگا مشتی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لحاف سے اپنے سر کا آدھا حصہ میں نے باہر نکال رکھا تھا۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ رات کے پورے 2 بجے تھے۔ نیند مجھ سے جیسے روٹ گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ٹھان لیا تھا کہ اب ہر قیمت پر مجھے نور عالم سے جان چھڑوا کر یہاں سے اپنے دوست صفدر کو بھی نکالنا ہے۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ڈاکٹر صفدر میری ایسی کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ میں ڈاکٹر صفدر کو ان 2 عاملوں کے جال سے کیسے آزاد کراؤں گا۔ ابھی میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ وہی مانوس سرگوشیوں کی آوازیں میرے کانوں میں دوبارہ بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے ان سرگوشیوں کو بغور سننے کی کوشش کی تو یہ وہی منتر تھے جو میں چند دنوں سے سنتا چلا آ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اب دوبارہ کچھ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنے حواس کو مضبوط کیا اور ہوش میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اتنی آسانی سے اپنا آپ ان جاپوں کے اثر میں نہیں سونپنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں چونک گیا جب میں نے ڈاکٹر صفدر کو اسی حالت میں اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دیکھا جس حالت میں گزشتہ رات وہ اٹھ کر ایک لاش کی مانند آدھے اوپری دھڑ کے زور پر بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میں اپنی جگہ پر چت لیٹا رہا، چونکہ میں نے اپنے لحاف سے باہر آدھا چہرہ رکھا ہوا تھا اور اندھیرے میں میری آنکھیں بھی کمرے کا پورا منظر دیکھنے سے مانوس تھی۔ اس عالم میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صفدر کی آنکھوں میں وہی 2 سرخ خونی رنگ کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ اس کی دونوں آنکھیں شعلہ بار ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اس وقت نہایت ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ وہ کسی نادیدہ شہر کے زیر اثر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا پچھلی رات کی طرح کمرے کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ خود بخود یوں کھل گیا جیسے اسے پہلے کسی نے حکم دے رکھا ہو کہ ڈاکٹر صفدر کی آڑ میں اس دروازے کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ کوئی اندیکھی طاقت یہ تمام معاملات اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھی اور مجھے بخوبی معلوم تھا کہ وہ اندیکھی طاقت کون ہے۔ یہ کسی ایک اندیکھی طاقت کی کارستانی نہیں تھی، بلکہ سارے مخمسے کی اصل وجہ اینیمون اور اس کا گماشتہ نور عالم تھا۔ میں نے صفدر کے دروازے سے باہر نکلنے کے فوری بعد ایک حتمی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بستر سے چھلانگ لگا دی تھی۔ الماری سے میں نے اپنی جیکٹ اپنے جسم پر پہنی اور ریوالور کی گولیاں بھر کر میں نے ریوالور جیکٹ کی دائیں جیب میں اڑس لیا۔ میرا ہاتھ جیکٹ کی دائیں جیب میں ریوالور کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ میں ننگے پاؤں کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ماحول میں اسی منحوس منتر کے الفاظ بہت سی آندھیوں کی آواز کی مانند میرے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ملی جلی سرگوشیوں کی صورت میں اب منتر کے الفاظ تیزی سے ادا کیے جاتے مجھے محسوس ہو رہے تھے۔ ہر سو تاریکی کا راج تھا، لیکن چونکہ میری آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھی تو مجھے اس گھپ اندھیرے میں بھی دن کی روشنی کی مانند سب واضح طور سے نظر آ رہا تھا۔ میں دبے قدم اس کمرے کی جانب چل دیا جس کو میں چراغوں والا کمرہ کہتا تھا۔ وہاں سے اس وقت بھی زرد و سفید روشنی دروازے کی جھریوں سے نمودار ہو رہی تھی۔ میں تقریباً بھاگ کر وہاں پہنچا تھا۔ صفدر اسی دوران اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں دروازے میں جھری تلاش کر کے اندر کا منظر دیکھا تو میرا شک درست نکلا۔ آج پچھلی رات سے زیادہ بڑا کھیل اندر کھیلا جانے والا تھا۔ صفدر پہلے ہی ان دونوں کے ساتھ 2 زانوں برہنہ حالت میں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ اس کے لب بھی اسی منتر کا جاپ کرنے میں مصروف تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں یہ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور شعلہ بار ہوتی جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صفدر نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی اور ان کے درمیان جا کر چت لیٹ گیا۔ دونوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے باری باری دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا اور پھر اس کے سینے پر عین اس جگہ جہاں انسان کا دل ہوتا ہے ایک کانٹے کے نشان کے انداز میں اپنی اپنی انگلی سے لکیریں کھینچی۔ وہ یہ عمل بار بار کر رہے تھے اور پھر اگلے لمحے جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے دیکھتے ہی میری سانس حلق میں پھنس گئی تھی۔ نور عالم نے اپنا ہاتھ بے دردی سے سینے پر پھیرا اور انگلیاں صفدر کے سینے میں پیوست کر دیں۔ صفدر ایک لمحے کے لیے بری طرح سے تڑپا تھا۔ پھر چند لمحوں کے اندر اندر نور عالم نے صفدر کا دھڑکتا ہوا زندہ دل اس کے سینے سے باہر نکال لیا۔ اس نے وہ دل اپنی مٹھی میں لیا ہوا تھا۔ صفدر ساکت و جامد ہو چکا تھا۔ وہ بے حس و حرکت اب ان کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا۔ نور عالم نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے صفدر کے زندہ دھڑکتے دل کو آسمان کی جانب اوپر کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ صفدر کے سینے سے خون متواتر بہے جا رہا تھا۔ اس دوران دونوں عاملوں کے لبوں سے منتر کی رفتار تیز اونچی اور قدرے واضح ہو چکی تھی۔ ساتھ میں صفدر کے دل سے بھی دھک دھک کی آواز نے منتروں کے ساتھ ساتھ ڈھولک کی مانند بجنا شروع کر دیا تھا۔ میرے اعصاب میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، لیکن مجھے ہر حال میں اپنے آپ پر قابو رکھنا تھا۔ میں ایک ٹک باندھے اندر کا منظر دیکھتا رہا۔ نور عالم نے اٹھ کر صفدر کے دھڑکتے دل کو علیحدہ سے ایک تھال میں رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے صفدر کی لاش کو گھسیٹ کر کمرے کے کونے میں رکھا۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس نے فرش پر سے ایک ٹائل کو اٹھا کر علیحدہ کیا اور صفدر کے بے جان جسم کو اس ٹائل والی جگہ پر سرکایا، جس کے بعد صفدر کا ننگ دھڑنگ وجود اس جگہ پر نیچے کی جانب غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ٹائل دراصل کسی تہہ خانے کا خفیہ دروازہ تھی اور وہاں اس کونے کے نیچے والی منزل میں کوئی خفیہ تہہ خانہ بھی موجود تھا۔ نور عالم نے جا پلاپتے ہوئے تھال میں رکھا صفدر کا دھڑکتا دل اپنے اور اینیمون کے درمیان میں رکھ دیا۔ وہ دوبارہ 2 زانوں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اینیمون کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بغیر پلکیں جھپکائے دوبارہ وہی منتر پڑھنا شروع کر دیا
اس منتر کے الفاظ کو وہ نہایت تیزی سے ادا کر رہے تھے۔ میں نے اسی لمحے غصے کے عالم میں آپے سے باہر ہو کر دروازے کو لات ماری۔ دروازہ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ فوری کھل گیا۔ میں نے ریوالور کو اپنی جیکٹ کی دائیں جیب سے نکال کر نور عالم اور اینی مون کی طرف تان لیا تھا اور میں بہت اونچی آواز میں چیخا تھا، خاموش ہو جاؤ بدبختو خبیثو۔ میرے یوں کمرے میں آنے کی وجہ سے وہ دونوں بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ ایک دھماکے کی آواز سے کھلا تھا، لیکن وہ دونوں بالکل بھی خوفزدہ نہ ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے چہروں سے کسی پریشانی کی جھلک ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اعصابی طور سے بہت مضبوط تھے اور ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار بیٹھے تھے۔ اینی مون نے نہایت خبیث مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا تھا۔ یہی حال اس شخص نور عالم کا تھا۔ دونوں کی سرخ دہکتی چمکدار آنکھوں کا محور اب میں تھا۔ آئیے معزز مہمان، خوش آمدید، نور عالم میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات تھی۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو مجھے اپنی آنکھوں میں ایسی سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں جیسے کوئی قریب پیاز کاٹے تو آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوتا ہے اور آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں میں وہی درد محسوس ہوا۔ میری آنکھوں میں جیسے کسی نے انگارے بھر دیے تھے۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایسا کرنے میں مجھے بمشکل 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے، لیکن جب میں نے سامنے نظر دوڑائی تو وہ دونوں خبیث وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن یہ میرا وہم تھا۔ میری دائیں جانب سے حملہ مجھ پر نور عالم نے کیا تھا۔ اس نے میرے دائیں ہاتھ میں پکڑے ریوالور پر اپنی لات رسید کر دی تھی۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ جس طرف اس نور عالم نے تھوڑی دیر قبل ٹائل اٹھا کر فرشی دروازے سے میرے دوست ڈاکٹر صفدر کی لاش تہہ خانے میں سرکائی تھی، نور عالم نے مجھے پیچھے سے آ کر دبوچ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کی گرفت میری توقع سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ وہ خبیث اب بھی برہنہ تھا اور اس کے وجود سے مجھے انسانی خون کی بدبو اور سڑاند اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام رہا۔ اسی دوران مکمل برہنہ حالت میں وہ چڑیل حسینہ اینی مون میرے سامنے آتی مجھے نظر آئی۔ وہ نپے تلے قدموں سے چلتی رہی، منتر پڑھتی ہوئی میری جانب آ رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کیے میرے قریب پہنچی۔ اس نے اپنی داہنے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو عقاب کے پنجے کی مانند کھولا اور میرے سینے پر حملہ آور ہوئی۔ مجھے اس بات کا اندازہ لگانے میں بالکل دیر نہ ہوئی کہ وہ میرا دل بھی میرے دوست صفدر کی مانند میرے سینے سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا پنجہ نما ہاتھ میرے سینے تک پہنچتا، میں نے اپنے عقب میں کھڑے نور عالم پر اپنا مکمل وزن ڈالتے ہوئے اوپر کی جانب اپنی دونوں ٹانگوں کی مدد سے اینی مون کے سینے پر لات دے ماری۔ وہ درد سے بلکتی ہوئی دور جا گری، لیکن دوسرے ہی لمحے نور عالم نے مجھے آزاد کر کے ایک مکہ میری کمر پر نقبی پسلیوں کے حصے میں اس جگہ دے مارا جہاں میری ریڑھ کی ہڈی تھی۔ اس مکے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور میرے جسم کے اس حصے میں ایسی جلن کا احساس ہوا جیسے کسی نے دہکتا ہوا انگارہ وہاں رکھ دیا ہو۔ لیکن یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے درد کی کوئی پرواہ کرتا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب میری اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ان 2 شیطانی افریتوں سے میں اب اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے پورے جسم کو یکجا کیا اور ایک زوردار لات نور عالم کے پیٹ میں رسید کر دی۔ وہ درد سے بلکتا ہوا وہیں جا گرا جہاں اینی مون کچھ دیر پہلے پڑی اپنے سینے کو سہلا رہی تھی، لیکن اینی مون دوسرے ہی پل مجھ پر پل پڑی۔ اس کی خوفناک چیخ نے میری سماعتوں میں کانوں کے پردے پھاڑ دیے تھے۔ اپنے بڑے ہوئے ناخنوں کی مدد سے اس نے میرا منہ نوچ لیا تھا۔ وہ خبیث عورت مکمل برہنہ میرے چہرے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میں نے بھی اس کے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا، اس لیے کہ اس نے میری گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے تھے۔ اس لڑائی کے دوران میری نگاہیں نور عالم پر بھی ٹکی ہوئی تھی۔ وہ ریوالور تھامے میری جانب نشانہ لیے کھڑا تھا۔ اسی آن میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اینی مون سے تھوڑا بائیں جانب ہٹ کر اپنا آپ نور عالم پر ظاہر کیا تاکہ وہ گولی چلا سکے، اور میری ترکیب پھر کارگر ثابت ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 6 کی 6 گولیاں ریوالور سے فائر کر دی، لیکن میں نے برق رفتاری سے اینی مون کو ڈھال بنا لیا تھا۔ وہ تمام گولیاں اس کی کمر پر جا لگی تھی اور اس کی سرخ آنکھیں اس اچانک حادثے کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کا سر میرے کاندھے پر ڈھلک گیا تھا کیونکہ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ فرش پر لڑک گئی۔ اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر میں نور عالم کی طرف غصے کے عالم میں بڑھا۔ وہ اینی مون کی طرف سختی کی حالت میں گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کر زمین پر آ گرا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ پہلے تو میں نے یہ خیال کیا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے یوں بھاگا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں نے ریوالور زمین پر سے اٹھایا اور اس میں دوبارہ اپنی نکال کر کچھ گولیاں اس میں بھر دی۔ میں اس دوران نور عالم پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ میرے چہرے سے اینی مون کے ناخنوں کی وجہ سے آئے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس چڑیل حسینہ نے میرا سارا چہرہ پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ریوالور اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے میں نور عالم کی جانب اب مضبوط قدم اٹھاتا بڑھ رہا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں بس یہی کہتا جا رہا تھا، ایک کنوارا دل، ایک کنواری کا دل، دونوں کی عزت برباد۔ اینی کو جینا ہے، اینی مون کو 100 سال جینا ہے۔
میری محبوبہ کینسر سے نہیں مر سکتی، مجھ سے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کماری لڑکی، کمارا صفدر، صفدر نہیں تو عرفان صحیح، تم نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، مگر اینی مون تم کو جینا ہے۔ میں اس کے الفاظ بغور سن رہا تھا۔ وہ اینی مون کے ہاتھ کو تھامے بے ترتیب یہ جملے بول رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے ایک دیوار کی طاق پر رکھا ایک خنجر اٹھا لیا۔ میں نے ریوالور کا رخ اس کی جانب کر لیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اینی مون کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں اینی مون کی برہنہ لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس نے قریب پہنچ کر اینی مون کے بے جان ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، اور پھر اگلے لمحے بآواز بلند چیختے ہوئے اس نے وہ خنجر اپنے دل میں پیوست کر دیا۔ اس کے آخری الفاظ ابھی بھی میری سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اینی مون، میں تم سے جدا نہیں، آب حیات اگر نصیب نہیں تو اس حیات کا بھی جواز نہیں۔ وہ اس کے اوپر گر پڑا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا وجود تھرکتا رہا، لیکن پھر وہ بھی اپنی محبوبہ اینی مون کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے فوری اپنے دوست کی لاش کو دیکھنے کی غرض سے وہ فرشی ٹائل اٹھائی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں صرف میرے دوست کی لاش نہیں تھی، وہاں اس خاموش لڑکی کی بھی لاش تھی جو برہنہ حالت میں پڑی تھی، جسے پہلے دن اینی مون کے ساتھ چائے اور لوازمات لاتے ہم نے دیکھا تھا، اور جسے اینی مون نے اپنی ملازمہ خاص کے طور پہ متعارف کرایا تھا۔ مجھے اپنے وطن واپس لوٹے پورے 15 دن ہو چکے تھے۔ مصر سے واپسی پر مصری حکام نے میرے بیچارے دوست صفدر کی لاش ایک تابوت میں میرے ہمراہ ہوائی جہاز پر چڑھا دی تھی، جس لیے میں وطن واپس پہنچا تھا۔ تمام قانونی کارروائیوں سے فارغ ہو کر جب وطن لوٹا تو اپنے دوست کو میں نے آخری رسومات کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا تھا۔ میں غمگین اس کی یادوں کے سہارے اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ مصر میرے لیے تلخ یادوں کا ایک ملک بن گیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں دوستوں کو وہاں کا رخت سفر باندھنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن میرے دوست ڈاکٹر صفدر کے لامتناہی تجسس نے اسے دیوانہ کر دیا تھا، اور اس کی موت کا پیغام بن کر آب حیات کی مہم ہماری زندگیوں میں آ گئی تھی۔ یہی نصیب تھا ہمارا، ایسا ہی ہونا تھا۔ میں نے وہ ڈائری جو چھپا کر نور عالم کے کمرے سے اٹھائی تھی اور ابھی مکمل پڑھ کر اپنے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ یہ نور عالم کی ڈائری تھی۔ اس میں نور عالم نے اینی مون اور اپنی آب حیات کے نام سے پوری تفصیل قلم بند کر رکھی تھی۔ آب حیات دراصل نور عالم کا دیا گیا کوڈ ورڈ تھا، اور اس کہانی کا آغاز یوں تھا۔ ڈائری میں اس نے لکھا تھا، چند ماہ قبل میری بیوی اینی مون کو خون کا سرطان ہوا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ موت کے دہانے پر جا لگی تھی، لیکن اس کے پاس چند ماہ کی مہلت باقی تھی۔ میں اپنی حسین بیوی کو کسی بھی حالت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک مقامی قبالہ کے جادوگر نے میری رہنمائی کی۔ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو یہ بتایا کہ اگر اینی مون کسی کنواری کے ساتھ بدکاری کرے اور پھر اس کا دل نکال کر اس کی ایک بوٹی روز کھائے تو منتر کے اثرات سے اسے 1 سال تک حیات مل جائے گی، لیکن یہ منتر روز رات 2 بجے سے صبح 4 بجے کے درمیان کرنا ہوگا۔ دوسرا ایک کنوارے مرد کے ساتھ بدکاری کر کے اسی طرح اس کا بھی دل نکال کر ایک ایک کر کے اس کی بوٹی روز کھانی ہوگی اور یہ منتر جاری رکھنا ہوگا۔ اس صورت میں نہ صرف اینی مون کی زندگی 20 سے 25 سال بڑھائی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں مزید اضافے کی بھی امید ہے۔ مصر میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن اگر میرے ملک سے میں کسی کو جعلی کاغذات پر یہاں لے آؤں تو یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے ملک سے پہلے سائمہ نامی لڑکی کو گود لیا۔ اس موقع پر اینی مون بھی میرے ساتھ وطن آئی تھی۔ ایک غریب خاندان سے ہم نے سائمہ کو 10 لاکھ روپے میں خریدا تھا۔ وہ اپنے مفلس والدین کو چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن باپ کی ضد پر اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ یوں میں نے کنواری دوشیزہ کو اپنی اینی مون کے لیے بلی چڑھا دیا۔ اس کے بعد اینی مون کی حالت بہتر ہو گئی۔ پھر میں نے ایک چال کے ذریعے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک کہانی گھڑ کر ڈاکٹر صفدر کو ساتھ لیا، لیکن اس کا دوست ڈاکٹر عرفان بھی ساتھ روانہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ پہلے ڈاکٹر صفدر کے ساتھ عمل پورا کیا جائے، اس کے بعد ڈاکٹر عرفان کو بھی اسی طرح قبالہ جادو کے شہر میں گرفتار کر کے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ لیکن ابھی تک ڈاکٹر عرفان نہایت مضبوط ایمان کا آدمی ثابت ہو رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر صفدر کے ساتھ اینی مون نے پہلا قدم مکمل کر لیا ہے۔ اب ڈاکٹر صفدر کنوارا نہیں بلکہ بدکار ہے۔ اس کا دل اس کام کے لیے موزوں ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر عرفان کو لائبریری میں تنہا چھوڑ کر میں قبالہ کے ماہر کے پاس گیا تو اس نے مجھے ڈاکٹر عرفان کو ڈرانے کے لیے کچھ منتر بتائے، جن کے اثر سے وہ خوفزدہ ہو کر خود بخود مصر سے وطن واپس بھاگ جائے گا۔ یہ منتر کارگر ثابت ہو رہے ہیں، بس اب آخری بار ڈاکٹر صفدر پر کرنا باقی رہ گیا ہے۔ پھر میری محبوبہ، میری زندگی، میری اینی مون کو ایسا آب حیات نصیب ہو جائے گا کہ وہ 20-30 سالوں کے لیے میرے ساتھ زندہ رہے گی، اور ان تمام معاملات کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی۔ ہم دونوں کی لاشوں کو ایک تہہ خانے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ اس سے آگے نور عالم اپنی ڈائری میں نہیں لکھ سکا تھا، کیونکہ اس خبیث کو قدرت نے اس کی مہلت نہیں دی تھی۔ میں نے 15 روز سے اخبار کا مطالعہ بھی نہیں کیا تھا، جبکہ میں روزانہ اخبار پڑھتا تھا۔ میرے دماغ پر ان واقعات نے ایسا گہرا اثر ڈالا تھا کہ میں نے آرام کرنے کی غرض سے یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں لے لی تھیں۔
میں نے میز پر رکھے اخبار کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تاکہ میں اپنی توجہ ان واقعات سے ہٹا سکوں۔ جو ہی میں کلاسیفائڈز کے صفحے تک پہنچا تو میری نظر عامل نور عالم کے تازہ ترین شائع ہوئے اشتہار پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ میرے ذہن میں فوری یہ خیال آیا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ نور عالم اب بھی میرے وطن میں اپنی عاملانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہوگا۔ میں نے اشتہار سے ٹیلی فون نمبر لے کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کر دیے۔ ہیلو، نور عالم روحانی کلینک۔ دوسری جانب سے آواز ابھری۔ یہ کسی خاتون کی آواز تھی۔ میں اپنی پریشانی کے سلسلے میں نور عالم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ذاتی طور پر فون پر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تو اس نے فون ایکسٹینشن کی مدد سے نور عالم عامل سے ملا دیا۔ دوسری جانب سے کسی ادھیڑم بزرگ کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک فرضی پریشانی اس کو بتائی۔ اس نے مجھے وقت دے دیا اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی۔ میں نے الیک سلیک کے بعد فون واپس کریڈل پر رکھ دیا۔ اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس شخص نے دراصل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے آپ کو نور عالم ظاہر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمیں بھلا اس پر شک و شبہ کیوں ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود ڈاکٹر صفدر کے گھر ملاقات کی غرض سے آتا تھا۔ اس نے کبھی ہمیں اپنے روحانی مطب میں نہیں بلایا تھا۔ ہم سے یہ غلطی بھی سرزد ہو گئی کہ ہم نے خود بھی اس کے روحانی مطب جا کر سارے معاملے کی تحقیق نہ کی۔ لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ سب سے زیادہ خالد عمر کی یاد آئی، جو پردیس میں میرے بہت کام آیا تھا۔ میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آب حیات صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں پوشیدہ ہے، اور حقیقی آب حیات دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نہ کہ شیطانی قوتوں سے مدد مانگنا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔